नाज़नीन एक इंतहाई मासूम लड़की थी जिसे ज़माने की ऊंच नीच का ज़्यादा नहीं पता था। वो समझती थी कि अगर वो अच्छी है तो सब अच्छे हैं। अपनी इस सादगी की वजह से कई बार वो लोगों से धोखा भी खा चुकी थी, मगर बदस्तूर वो लोगों को माफ़ कर देती थी। शायद उसका ज़र्फ बहुत बड़ा था या शायद उसका दिल। मगर अब की बार वो जहाँ अपने दिल को आजमाने चली थी, वो कोई आसान जगह ना थी। वहाँ कदम कदम पर उसके लिए आजमाइश थी। उसके लिए साहिल का रिश्ता आया था, जो कि 5 बहनों का इकलौता भाई था। अच्छा कमाता और जो भी कमाता माँ और बहनों के लिए काफी होता। साहिल अपनी माँ और बहनों पर जान छिड़कता था। जो वो कह देती पत्थर पर लकीर होता। दुनिया की तमाम तर साजिशों से पाक नाज़नीन के लिए जब साहिल का रिश्ता आया तो माँ बाप ने इस बिना पर कि अच्छा कमाता है, नाज़नीन के नसीब को साहिल से जोड़ने का सोचा और थोड़ी सोचो विचार के बाद हाँ कर दी। अब तो जैसे नाज़नीन साहिल के सपने देखने लगी थी। खुद ही उससे बातें करके मुस्कुराती रहती। साहिल नाज़नीन की जिंदगी में आने वाला वाहिद मर्द था। मंगनी के बाद साहिल ने नाज़नीन के लिए एक बहुत खूबसूरत मोबाइल खरीदा और एक दिन चाचा सलीम से मिलने के बहाने घर जा पहुंचा। चाचा सलीम नाज़नीन का बाप था, जो यूं दामाद को देखा तो फूले ना समाया और घर के अंदर ले आया। एक पुरानी सी कुर्सी जिसका कपड़ा भी काफी पुराना था, उसको झाड़ कर साहिल को उस पर बिठाया और खुद नाज़नीन की माँ को बुलाने चला गया। इसी दौरान नाज़नीन साहिल की मौजूदगी से बेखबर गुनगुनाती हुई कमरे में आई और आईने में शक्ल देखने लगी और लगी खुद से बातें करने। बोलो साहिल, तुम्हें तुम्हारी नाज़नीन कैसी लगती है, अच्छी या बुरी? पहले तो साहिल नाज़नीन को यूं देखकर सटपटा गया, मगर जब नाज़नीन की बातें सुनी तो एक मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। वो जल्दी से नाज़नीन के पीछे आकर खड़ा हो गया। अब शीशे में दो वजूद थे। नाज़नीन ने जो शीशे से साहिल को देखा तो एकदम घबरा गई और फौरन पलटी। साहिल ने नाज़नीन को कंधे से पकड़ा और लाल सुर्ख आंखों में मचलते जज्बात से बोला, साहिल की जान, तुम साहिल को बहुत प्यारी और बहुत मासूम लगी हो। पहले मुंह दिखाई का पहला तोहफा कबूल करो। साहिल ने जेब से मोबाइल निकालकर नाज़नीन के हाथ में थमा दिया। ये क्यों जी? नाज़नीन ने कांपते लबों से धीरे से पूछा। ताकि तुम्हें सुन सकूं, शाम को कॉल करूंगा। साहिल ने नाज़नीन के गाल थपथपाते हुए कहा। नाज़नीन करंट खाकर पीछे हुई। इसी दौरान उसे अब्बू के बोलने की आवाज आई और वो भागती हुई वहां से चली गई। साहिल जल्दी से सोफे पर बैठ गया और मुस्कुराने लगा। कमरे में बंद होकर जाने कितनी देर वो दीवार के साथ लग के बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करती रही। जब वो सांस बहाल हुए तो अपने गालों पर हाथ लगाया। उसे शदीद शर्म आई और उसने शर्म से आंखें बंद कर ली। नाज़नीन मासूम को ये नहीं पता था कि मोबाइल लेकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। दोनों की रोज बातें होती। नाज़नीन को तो जैसे साहिल से इश्क हो गया था। एक दिन नाज़नीन की बड़ी नंद अपने शोहर और बच्चों के साथ नाज़नीन के घर जा पहुंची। नाज़नीन ने जी जान से खिदमत की। सारा दिन काम करके उसकी कमर टूटने वाली हो गई थी, मगर वो खुश थी और सोच रही थी कि अब नंद भी खुश होगी। जब जाने का वक्त आया तो सब दरवाजे तक शहला बाजी को छोड़ने आए, मगर इसी दौरान नाज़नीन की जूती टूट गई। वो जूती बदलने अंदर गई, मगर तब तक सब जा चुके थे। उसे बहुत दुख हुआ कि वो शहला बाजी से मिल नहीं सकी। इस बात का शहला ने बहुत बुरा मनाया और जाकर साहिल के खूब कान भरे। रात को साहिल ने फोन नहीं किया। नाज़नीन बेचारी सारा दिन इंतजार में ही रही। तो वो खुश थी कि साहिल को भी अच्छा लगा होगा। 2-3 दिन गुजर चुके थे। साहिल की तरफ से खामोशी थी। उस वक्त साहिल खाना खा रहा था जब फोन की बेल हुई। उसने निवाला मुंह में डालकर मोबाइल निकाला और नंबर देखकर काट दिया। एक बार फोन की बेल फिर बजी। साहिल ने गुस्से से फोन को देखा और बाहर आकर फोन उठाया। क्या मसला है? जब एक बार कॉल काट दी तो क्यों फोन कर रही हो? जवाब में नाज़नीन की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। एक लम्हे के लिए उसका दिल पिघल गया, मगर फिर उसका दिल सख्त हो गया। क्या ड्रामा कर रही हो? नाज़नीन बोली, मैं ड्रामा नहीं कर रही, आपकी नाराजगी से परेशान हूँ। अगर इतना ही मेरी नाराजगी की परवाह होती तो यूं कभी मेरी बहन की बेइज्जती ना करती। साहिल ने गुस्से से कहा।
مگر میں نے تو ان کی اتنی خدمت کی تھی۔ نازنین نے حیرانگی سے کہا۔ تو اب تم جتا رہی ہو؟ ساحل کی بات سن کر نازنین تڑپ اٹھی۔ ایسی بات نہیں ہے ساحل، باخدا میں نہیں جانتی کہ کس بات کا شہلا باجی نے برا منایا ہے۔ نازنین بی بی، مہمان کو صرف کھانا کھلانا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ان کو عزت بھی دینی ہوتی ہے۔ تم دروازے تک چھوڑنے کیوں نہیں آئی میری بہن کو؟ ساحل کی بات سن کر تو جیسے نازنین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مطلب ایک ذرا سی غفلت اور کیسے ساحل تک سب کچھ یوں پہنچایا گیا۔ میں معافی چاہتی ہوں ساحل، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، سمجھی؟ آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے۔ جی، آئندہ خیال رکھوں گے، نازنین نے آنسو پیتے ہوئے جواب دیا۔ کھانا کھا کر بات کرتا ہوں۔ نازنین نے سن کر فون کاٹ دیا۔ نازنین کی اب اکثر شامت آتی رہتی تھی۔ کبھی چھوٹی نند کو سالگرہ کا گفٹ پسند نہیں آیا تو کبھی منجلی والی کو کھانا نہیں پسند۔ اسی طرح کرتے کرتے شادی کا دن آ گیا۔ آج ساحل نے آف وائٹ شیروانی اور لال کلا پہنا تھا۔ اپنی وجاہت کے نشے میں چور ساحل نازنین کو اپنے گھر لے آیا۔ آج اگر 14ویں کا چاند بھی نازنین کو دیکھتا تو شرما جاتا، مگر اس وقت سخت دل ساحل کا دل دیکھنے والا تھا۔ جب کمرے میں نازنین اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ ماں بہنوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے جب اس نے صبا کی آنکھوں میں بیزاری دیکھی، یعنی وقت کافی ہو چکا تھا۔ ساحل نے اجازت لی اور کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے نازنین کو دیکھا جو تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ ساحل دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی، نازنین کمرے میں بیٹھی تھی جب ساحل غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ چلو اٹھو اور ناشتہ لاؤ میرے لیے۔ نازنین نے حیرت سے ساحل کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سنا نہیں؟ جاؤ اور ناشتہ لاؤ۔ ساحل کا غصہ دیکھ کر نازنین جلدی سے جوتا پہن کر باہر کچن میں آ گئی۔ سامنے شہلا باجی کو دیکھا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ شہلا نے اوپر سے نیچے تک نازنین کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ناشتہ بنانے لگی ہو کیا؟ جی باجی، نازنین نے دھیرے سے کہا۔ پہلے میرے لیے ناشتہ بنا دو، پراٹھا اور چیز والا آملیٹ۔ مگر مجھے تو چیز والا آملیٹ بنانا نہیں آتا۔ اے لو، اماں نے غصے سے دیکھا۔ اب نہ بنانے کے بہانے رہنے دو۔ اماں اسی لیے کہتی تھی اتنے چھوٹے لوگوں میں شادی نہ کرو۔ اب اس کو کیا پتا چیز والا آملیٹ کس بلا کا نام ہے۔ صبا کی بات سن کر سب ہنسنے لگے۔ نازنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لو، اب مہارانی رونے لگ گئی۔ ساحل، او ساحل ادھر آ۔ شہلا نے بلند آواز سے ساحل کو پکارا۔ ساحل سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا۔ کیا ہوا آپا؟ اب تیری کل کی آئی بیوی ہمیں آنکھیں دکھاتی ہے۔ میں نے کہا چیز والا آملیٹ بنا دو تو صاف جواب دے دیا کہ خود بنا لو۔ نازنین شہلا کو دیکھنے لگی۔ اس نے ایسا کب کہا تھا؟ آپا، اس کی اتنی جرأت آپ کو منع کرے؟ ساحل نے آگ برساتی آنکھوں سے نازنین کو دیکھا۔ ساحل نے جوتے سے نازنین کو مارنا شروع کر دیا۔ نازنین نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے ساحل مجھ پر رحم کھائیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ مگر ساحل بدستور نازنین کو مارتا رہا۔ کسی نے آگے بڑھ کر اس کو منع نہیں کیا۔ جب مارتے مارتے تھک گیا تو دھکا دے کر باہر چلا گیا۔ تکلیف کی شدت سے نازنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نازنین کے دن رات اسی تکلیف میں گزرتے رہے، یہاں تک کہ وہ ماں بن گئی۔ اولاد ہونے کے باوجود ساحل اسی طرح نازنین کے ساتھ سخت رویہ برتتا، اس کو نظر انداز کرتا اور کئی مہینے گزر جاتے۔ نازنین کے ماں باپ پوتی اور بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترستے رہتے۔ نازنین اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود صبر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اب اس کی توجہ کا محور اب صرف اس کی بیٹی تھی۔ ساحل جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، بیٹی کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتا، اس کی ہر بات مانی جاتی۔ بظاہر تو ساحل کی بہنیں حور کو بہت پیار کرتی، لیکن دل ہی دل میں شدید بہر رکھتی تھی۔ حور 2 سال کی تھی۔ ایک دن ساحل تھکا ہوا گھر داخل ہوا۔ اس کا کسی سے جھگڑا ہوا تھا۔ اس دفعہ نسرین جو ساحل کی سب سے چھوٹی بہن تھی، وہ اسے سیڑھیوں میں بیٹھی دکھائی دی۔ ساحل کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے گلے جا لگی۔ بھائی، ہم نے کبھی بھابھی کو پرایا نہیں سمجھا،
مگر پتہ نہیں یہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ ابھی حور رو رہی تھی تو میں نے بھابھی سے کہا کہ لائیں حور کو مجھے پکڑا دیں، مگر صاف انکار کر دیا۔ ساحل کو پہلے ہی اس کی بہنوں نے بیوی کے خلاف کیا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی بات کو بڑھا چڑھا کر بتاتی تھی۔ ساحل آگ بگولا کمرے میں داخل ہوا اور وجہ پوچھے بغیر نازنین کو چٹیا سے کھینچتا ہوا گھر سے باہر لے گیا۔ اس گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں، جا دفع ہو جا۔ اس دفعہ ساحل نے تمام حدیں پار کرتے ہوئے نازنین کو باہر نکال دیا۔ حور ماں سے بہت دلی لگاؤ رکھتی تھی، ماں گئی تو حور کو بخار رہنے لگ گیا۔ ادھر نازنین حور کو یاد کر کر کے روتی رہتی، اس کے ماں باپ الگ پریشان تھے۔ ایک دن دروازہ کھٹکا، نازنین نے دروازہ کھولا، سامنے اسے شہلا اور ساس دکھائی دی جنہوں نے حور کو پکڑ رکھا تھا۔ ساس نے حور کو پکڑایا اور انہی قدموں سے واپس چلی گئی۔ ایک رات نازنین سونے لیٹی، اسے شدید پیٹ میں درد ہوا۔ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو پتہ لگا کہ نازنین ایک بار پھر امید سے ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے جڑواں بچے ہیں اور دونوں لڑکے ہیں اور اسے شدید خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ نازنین نے ساحل کو فون کر کے بتایا تو جیسے ساحل کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کو بیٹے کی شدید خواہش تھی اور کہاں دو بیٹے۔ اس نے نازنین سے اپنے سلوک کی معافی مانگی اور لینے آ گیا۔ اب ساحل نازنین کا بہت خیال رکھتا، ماں اور بہنوں کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا، جس سے انہیں اور بھی غصہ آتا۔ ساحل کو بیٹے کی شدید خواہش تھی۔ کچھ عرصہ بعد نازنین نے دو بیٹوں کو جنم دیا، دونوں کی شکل ساحل جیسی تھی۔ ساحل نے نازنین کا اتنا خیال رکھا کہ نازنین سب دکھ درد بھول گئی۔ وہ خوش تھی کہ ساحل کو احساس ہو گیا ہے، مگر ساحل کی ماں اور بہنوں کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ایک خطرناک منصوبہ بن چکا تھا، بس اس کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ طاہر ساحل کا ایک غریب کزن تھا، مگر ساحل سے کافی دوستی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ساحل کا ہر کام کر دیتا تھا۔ ایک دن ساحل کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور ساحل کو طاہر نے آواز دی۔ ساحل باہر آیا، دونوں مل کر بہت خوش ہوئے۔ طاہر رہنے آیا تھا۔ ساحل روزانہ طاہر کے ساتھ باتیں کرتا۔ ایک دن ساحل کام کے سلسلے میں گھر سے باہر تھا۔ نازنین بچوں کو سلا کر کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب طاہر کمرے میں داخل ہوا۔ نازنین طاہر کو دیکھ کر چونک گئی۔ طاہر دراصل ساحل کی بہنوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ پورا منصوبہ نہیں جانتا تھا۔ بھابھی ساحل نے پیسے مانگے ہیں، کہہ رہا تھا آپ سے مانگ لوں۔ طاہر کی بات سن کر نازنین نے ساحل کی قمیض کی جیب سے پیسے نکالے اور طاہر کو دے دیے۔ اسی وقت ساحل اندر داخل ہوا اور نازنین کو پیسے دیتے دیکھ لیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ساحل نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ طاہر بھائی نے آپ کا نام لیا تھا، آپ کو پیسے چاہیے۔ ساحل نے طاہر کو دیکھا تو طاہر مکر گیا اور نازنین پر ایک دو غلط الزام بھی لگا ڈالے۔ ساحل کو طاہر پہ بیوی سے زیادہ یقین تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب تو ساحل کا دماغ ایک بار پھر الٹ گیا۔ غصے میں جو نازنین کو پیٹنا شروع کیا تو ہاتھ تک نہ روکا۔ اب ساحل کا دل پھر سے اپنی بیوی سے متنفر ہو چکا تھا۔ ساحل کی بہنیں طاہر کے ساتھ مل کر یہ سب نازنین کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہی تھیں۔ روزانہ ایک نہ ختم ہونے والے عذاب سے وہ گزر رہی تھی۔ شک کا پودا جڑیں مضبوط کر چکا تھا۔ سازشوں نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ اسی ذلت کی زندگی کے ساتھ وقت آگے بڑھ چکا تھا۔ بچے اب جوان ہو رہے تھے۔ ان کو یہ سب بہت گران گزرتا، مگر خاموش رہتے۔ ساحل کے جڑواں بچوں کے نام احد اور فہد تھے۔ احد بہت حساس بچہ تھا، ماں کو اس طرح ذلت کی زندگی گزارتا دیکھ کر اٹھتا رہتا۔ ایک دن انتہائی بے بسی کے عالم میں وہ گھر سے نکل پڑا۔ راستے میں اسکول کے چند لڑکے نظر آئے جو ایک سائیڈ پر کھڑے تھے۔ احد وقت گزارنے کے لیے ان کے پاس رک گیا، جہاں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ انہوں نے اسے نشے پر لگا دیا۔ ساحل تک جب یہ بات پہنچی، پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ساحل نے بہت کوشش کی، لیکن احد جس راستے پر چل پڑا تھا وہاں سے واپسی بہت مشکل ہوتی ہے۔ ابھی ساحل اس تکلیف سے نکلا نہ تھا کہ 15 سالہ حور چھت پر کسی لڑکے سے باتیں کرتی پکڑی گئی۔ ساحل کو بہت غصہ آیا اور حور کو ماں سمیت بہت مارا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، ساحل کی بہن شہلا نے نفرت سے دونوں کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔
آپ ہیں ہماری دشمن، آپ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ باغی حور نے ہونٹوں سے نکلتے خون کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ نازنین نے حور کو خاموش کروانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بکواس کرتی ہے ساحل، یہ دیکھ کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہے۔ ساحل ایک بار پھر حور کو مارنے لگا جب نازنین اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب نہیں ساحل، اب بہت ہو گیا، تیری اتنی جرأت، تو میرا راستہ روکے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ ساحل نے نازنین کو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے ڈالی۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ سب بہنوں اور ماں کے چہرے پر امڈ آئی جو ساحل کے بغیر سب کو نظر آ رہی تھی۔ نازنین کا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا اور ماں بھی، مگر مکان اس کے نام کر گئے تھے۔ نازنین نے صرف اس وجہ سے ہر بات کو سہا کہ ساحل بچوں پر جان چھڑکتا تھا، مگر اب وہ بچوں پر بھی ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ نازنین جانے لگی تو دونوں بچے بھی ساتھ چل پڑے۔ آہد ابھی نشے میں تھا، اس کو کچھ معلوم نہ تھا۔ ساحل اب اکیلا تھا اور ماں بہنوں کے رحم و کرم پر تھا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، کسی کی زندگی تباہ کرنے کی شاید سزا ملی، اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اوپر تلے ناکامیوں نے ساحل کو ہوا سے باختہ کر دیا۔ بہنیں تو پیچھے ہی پیسے کی وجہ سے تھیں۔ اب آہد اور ساحل ان کو بوجھ لگنے لگے۔ ایک دن ساحل کسی کام سے باہر گیا۔ آہد کھانا مانگنے شہلا کے پاس گیا، مگر ساحل کی بہن نے کھری کھری سنا کر گھر سے باہر نکال دیا۔ ادھر اس کو کسی بات کی پوش نہیں تھی، ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ بیچ سڑک کے جا کر سو گیا اور ایک تیز رفتار ٹرک نے اس کی جان لے لی۔ جب آہد کی لاش گھر پہنچی، لاش دیکھ کر ساحل پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ معذور ہو گیا۔ نازنین کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ اس کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ اس کا بچہ اپنی ماں کا غم لے کر دنیا سے چلا گیا۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ حور نے ماں کے سمجھانے پر اپنی توجہ تعلیم پر لگائی اور آج نازنین کے دونوں بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ فہد ایئر فورس میں ہے اور حور ڈاکٹر ہے۔ دونوں نازنین کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ نازنین ماضی کے تمام لمحوں کو بھلا چکی ہے، بس ان تینوں کو آہد کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، جو جھوٹی سازشوں کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اسی شہر میں ایک چھوٹے سے گھر کے باہر بوسیدہ کپڑوں اور گندے حلیے میں ایک معذور شخص ساحل کرسی پر بیٹھا، جانے خلاؤں میں کیا گھوتا رہتا ہے اور جانے کیوں روتا رہتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار ہے۔